आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आतिश आलम अज़ कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 48। जहान और अस्मारा ने अभी चंद कदम ही लिए थे जब अकब से हाथ की पुकार ने उन्हें रोक दिया। जहान पलटा तो नहीं मगर रुका ज़रूर था। वो क्यों रुका ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसका अमल गैर मुतवक्के था। हाथ जो बेबसी से उन्हें जाता हुआ देख रहा था, एक बार फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होते उसे पुकार गया। जानता था वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, उसे सुनना नहीं चाहता। फिर भी वो तड़प रहा था अपने भाई की मोहब्बत के लिए। अपनी पुकार के ज़ेरे असर उसके रुक जाने पर वो तेज़ी से उनकी ओर गया। जहान के सामने जा खड़ा हुआ। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जहान के स्पॉट चेहरे को देखकर हाद ने बेबस होकर पूछा। हट जाओ मेरे रास्ते से हाद आलम, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मार दो जहान, मगर प्लीज़ बता दो ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? एक बार बताओ तो सही, प्लीज़। हाद ने आगे बढ़ते उसके हाथ थामने चाहे, जब जहान पीछे होता उसके इरादे को नाकाम बना गया। हाद ने मुश्ताल होते अपने खाली हाथ मुट्ठियों की सूरत बांधे और उनकी पहुंच से दूर अपने भाई को देखा। दूसरी तरफ अस्मारा और सहर इन दोनों भाइयों को समझने से कासिर खामोश थीं। शिकायत? हा हा हा। जहान ने हाथ के खूबसूरत चेहरे को देखकर तमस्खुर से भरपूर कहका लगाया। शिकायत बहुत छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तुमने हाद बिन राफ़े आलम, बहुत छोटा। जहान के हर अंग से हर्फ हर्फ से नफ़रत छलक रही थी, जो हाथ को अंदर तक छलनी करती चली जा रही थी। जहान प्लीज़ मेरे भाई छोटे। हाद ने उसकी बदतमीज़ी, उसकी बदलिहाजी, उसकी नफ़रत, उसके कटे लहजे, हर चीज़ को पसे पुश्त डालते हाथ जोड़ लिए। अपने भाई को हाथ जोड़े देख जहान के दिल को कुछ हुआ था, मगर कमाल ज़ब्त के साथ नज़रअंदाज करता वो वहाँ से हटा और अस्मारा को लेकर फिर आगे बढ़ गया। हाद ने अपने वही जुड़े हाथों को खोलकर अपने सर पर शिद्दत से मारा और एक बार फिर पलटकर तकलीफ से उन दोनों को जाता हुआ देखने लगा। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था, मगर वो कुछ बताता क्यों नहीं था। वो क्यों कर रहा था ये सब? वो क्यों उससे नफ़रत का दावेदार था? वो क्यों उससे नफ़रत का दावेदार था? वो क्यों उसे इस तरह बेरुखी और लाताल्लुकी बरत रहा था? हाथ के पास अपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। सारे जवाब जहान के पास ही थे, जो बिल यकीन वो इस समय देने का इरादा नहीं रखता था। आज हाद आलम की आंखें सूखने नहीं पा रही थीं, बिन बादल बरसात की तरह बरसती ही जा रही थीं। एक ज़ख्मी सी नज़र सहर ने हाथ की जानिब दौड़ाई। उसे तरस आ रहा था हाथ की हालत पर, उसकी बेबसी पर, उसकी तकलीफ़ पर तकलीफ़ हो रही थी उसे। वो दूसरों को बेबस कर देने वाला आज खुद बेबसी के समंदर में गोते खा रहा था, मगर उससे डूबने से बचाने वाला उसे कोई ना था, क्योंकि ये सज़ा उसकी खुद की तजवीज़ की हुई थी। ये सिला उससे उसके खुद के कर्मों का मिला था। कई लम्हे वो उन दोनों को जाता हुआ देखता रहा, तब तक जब तक वो नज़रों से ओझल न हो गए। जब उन्हें अंधेरों में गुम होते देखा तो आंखें मीचते उसने खुद पर मातम किया था। फिर महसूस की अपने वजूद पर नज़रों की तपश, और तपश तो बहुत शनासा सी थी। आंखें खोलते वो अपने पीछे खड़ी सहर की जानिब मुड़ा और याद आया था अपना किया सलूक। वो तो उसे कमरे में बंद कर आया था, मगर वो यहाँ कैसे पहुँची? उसे यहाँ कौन लाया और उसे कमरे से किसने निकाला? बेदर पे सवाल जहन में आने लगे। लब सख्ती से आपस में पैवस्त करता वो उसको खामोशी से देखने लगा। सहर आज पहली बार अपने लिए इनसे आंखों में खालीपन देख रही थी। ना नरमी थी, ना सख्ती थी, ना मोहब्बत थी, ना ही कोई और जज्बा था। बस एक खालीपन सा था, बेतासुर चेहरा, बेतासुर नजरें। शायद वो आज अपने आप में ही नहीं था। दूसरी तरफ हाथ को वो अपनी सुराब आंखों से घायल कर रही थी, और उसकी नज़रों का मफहूम कुछ ऐसा था कि हाद आलम को अंदर तक शर्मसार कर गया था। छोटे छोटे कदम उठाकर चलती वो उसके और अपने दरमियान चंद कदमों का फासला समेटते रूबरू आई, उसके करीब तर। हाथ की ज़ेरिक निगाहों ने उसके सूजे हुए पपोटों को देखा था, जिसका मतलब साफ था वो कितनी ही देर रोती रही।
سحر کی نظریں بھی اس کی آنکھوں پر ہی تھی جو رونے کے باعث غیر معمولی سرخی چھلکا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے ہاتھ کو یوں بچوں کی طرح روتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ہاتھ نے ایک بار پھر آنکھیں میچ لیں اور اتنی زور سے میچی جیسے وہ کبھی نہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ دیکھیں، آپ کی امانت جا رہی ہے۔ سحر نے اپنی انگشت سے جاتے ہوئے جہان کی جانب اشارہ کیا جو بہت دور نکل گیا تھا اور نظر بھی کم آ رہا تھا۔ تو بولے ہاد عالم، کہیں گے آپ ہار گئے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیتی وہ اس کو پچھتاوے کی مزید انتہا گہرائیوں میں گرا گئی تھی۔ آج ہاد عالم کے نصیب میں کتنے دھکے تھے وہ جاننے سے قاصر تھا۔ آج سب سے بڑا دھکا ہی اسے اس کی زندگی، وقت اور نصیب نے دیا تھا، جس بات پر یقین رکھ کر وہ پچھلے 25 سالوں سے گمراہ رہا، آج وہ تماچے کی صورت میں اس کے منہ پر مار دیا گیا تھا۔ بولے، ہار تسلیم کریں اپنی، کہیں کہ آپ جھوٹے تھے اور اللہ سچا ہے۔ بولے، وہ مسلسل چیختی اسے رلا رہی تھی، وہ بند بہتی آنکھوں سے روتا گیا تھا۔ بولیں، اسے پیچھے سے پیچھے دھکیلتی وہ اس کے لبوں پر لگے قفل توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر ہاتھ سے پیروں پر مزید وزن ڈالنا محال ہو گیا، وہ قاصر رہ گیا کھڑے رہنے سے، اور وہیں بے جان ہوتا سر ہاتھوں میں گراتا، گھٹنوں کے بل خاک پر گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر ہلکی سی آواز میں رونے لگا۔ اس کی اس حالت پر سحر تڑپی تھی مگر اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ ہاد بن رافع عالم، آپ اس طرح روک کر بچ نہیں سکتے، مجھے آپ کے منہ سے سننا ہے، مجھے سننا ہے، کہیں کہ آپ جھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے۔ آپ نے ان پر جو بہتان باندھا تھا وہ غلط تھا، جھوٹا تھا، اور اللہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے، کہیں کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ اس کے جھکے سر اور زمین پر گرتے آنسو دیکھتی وہ گرجتے الفاظ اس کی سماعت میں مار رہی تھی۔ اس نے تو آپ کی امانت سنبھال کے رکھی تھی، آپ خود ہی اپنی ہی امانت میں خیانت کرنے چلے تھے۔ بولے، اب وہ حلق کے بل گھرائی اس سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میں جھوٹا تھا، لرزتی آواز میں ہاتھ بول اٹھا اور پھر مسلسل روک کر بولتا چلا گیا۔ میں غلط تھا، میں گمراہ تھا، میں بھٹک گیا تھا، میری آنکھوں پر گمراہی کی پٹی بن گئی تھی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں نے شیطان کی پیروی کی اور راہ راست کو چھوڑ دیا، میں بے دین ہو گیا، میں بے ایمان ہو گیا۔ بلک بلک کر روتا نیچی آواز میں وہ چیختا سحر کو بھی رلا گیا۔ اپنے آنسو رگڑتی وہ اسے سنتی رہی۔ اس کی ذات سچی ہے، میں غلط تھا، میں غلط تھا، میں غلط تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، میں نے ایک نہیں کئی گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے سحر، بہت لمبی ہے۔ زمین پر زور زور سے ہاتھ مارتا وہ خاک چھان رہا تھا۔ وہ ذات سچی ہے، اللہ سچا ہے، بے شک وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ گہری گہری ہچکیاں بھرتا وہ وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور زور زور سے اپنی ناک اس خاک پر رگڑنے لگا۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، بے شک وہ سچا ہے، بے شک اس کی ذات جلیل اور بردبار ہے، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہاتھ کی ہچکیاں سحر کا دل جھنجھوڑ رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں سجدے میں پڑا روتا رہا، بلکتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور اس سب میں سحر نے اسے نہیں روکا تھا۔ زمین پر لگی خاک ہاتھ کے پورے چہرے کو آلود کر رہی تھی، اس کی پیشانی ناک پر گرد آلود لگی تھی، مگر وہ مسلسل روتا اس خاک کو تر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر بھی اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پکار گئی، عالم، عالم اٹھیں۔ اسے کندھوں سے تھام کر زبردستی سیدھا کرتی اپنی چادر سے اس کے چہرے پر لگی گرد کو صاف کرنے لگی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر بولی، اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا آپ کو۔ اس کے آنسو پہنچتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری مدد کرو سحر، میری مدد کرو، میں نے بہت گناہ کیے ہیں،
मेरी मदद करो। उसके दोनों हाथ थामता अब वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम उसके बहुत करीब हो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, मेरी मदद करो सहर। मैंने उसे बहुत नाराज़ किया है, मैंने उसे बहुत नाराज़ किया है सहर। मैं उस पर इल्ज़ाम लगाता रहा मगर उसने फिर भी मुझे रहने के लिए छत दी, खाने के लिए रोटी दी, कामयाबियाँ दी, इतनी सारी दौलत के अंबार दे दिए, पूरी दुनिया में इज़्ज़त और नाम दे दिया। क्यों? क्यों उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे गुनाहों के इवज़ मुझे मार क्यों नहीं दिया? मुझे शाही ज़िंदगी क्यों दी? मुझसे सब छीन कर मुझे दरबदर क्यों नहीं कर दिया? क्यों वो सब कुछ मेरे दस्त में कर दिया जो मुझे चाहिए था? मेरी हर ख्वाहिश को क्यों पूरा करता चला गया वो? क्यों? क्यों? हाथ ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा था और फिर अपने चेहरे पर तमाचे मारने लगा। आलम, सहर ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाते उसके हाथ थामे, बमुश्किल उसे रोका था। तुम मारो मुझे, तुम मारो मुझे। फिर वो सहर के हाथ थाम कर अपने रुखसारों पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मारो मुझे सहर, मार दो मुझे, प्लीज़ मार दो। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। आलम, उसे झंझोड़ती वो करीब हुई। मर जाना हल है क्या? उसने दुख से इस्तफसार किया। अल्लाह ताला ने आपकी आंखें खोली, आपकी गलत फहमी को दूर किया। क्यों? इसलिए कि आप मरने की ख्वाहिश करें? नहीं, उसने आपके आगे हकीकत को रखा इसलिए ताकि आप राह रास्त पर आएं, क्योंकि वो चाहता है कि आपको हिदायत मिले। अल्लाह आपको हिदायत देना चाहता है आलम, आपको राह रास्त पर चलाना चाहता है। वो चाहता है आप गुमराहियों के डगर को छोड़कर हिदायत का दामन थाम लें। उसके बहते आंसू अपने पोरों से चुनती वो उसे समझा रही थी। अल्लाह ताला ने आपके सामने हकीकत को खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया, इस सबब कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि इसलिए कि आप मर जाएं। अल्लाह ताला की तदबीर को समझें आलम, तौबा करें। उसने आपको तौबा के लिए चुना है, वो आपको तौबा करने का मौका दे रहा है। हार ने सर इस बात में हिलाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह हदायत नहीं देता हर झूठे गुनाहगार को। और फिर कुरान की आयत उसे सुनाकर सहर ने हाथ की आखिरी गलत फहमी को भी निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह ने आपको हदायत के लिए चुना है, आपको मौका दिया है उसकी इबादत करने का, वापस लौट आने का, और ये मौका अल्लाह हर किसी को नहीं देता आलम। उसका चेहरा हाथों में भरते वो मुस्कुरा रही थी। वो उन्हें ही हदायत देता है जिनको वो प्यार करता है। अल्लाह हर किसी को हदायत नहीं देता आलम। आप खुशकिस्मत हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी मदद करो। अपने चेहरे पर मौजूद सहर के हाथ थामकर हार ने लबरेज से आंखों से उसे देखते कहा। सहर ने सर इस बात में हिलाया। फिर वो दोनों एक साथ सजदा रेज़ हो गए। हाथ अपने गुनाहों के लिए तौबा कर रहा था और सहर अपने शोहर की माफ़ी के लिए अल्लाह के आगे सजदा रेज़ थी। या अल्लाह, मेरे आलम को माफ़ कर दें। या अल्लाह, वो भटक गए थे, उन्हें माफ़ कर दें। या अल्लाह, बेशक आप माफ़ करने वाले रहीम हैं, बेशक आप तौबा को कबूल करने वाले हैं। मेरे शोहर की तौबा को कबूल कर लें मेरे मालिक, जिस तरह आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, जिस तरह आपने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। मेरे अल्लाह, मेरे शोहर की तौबा भी कबूल कर लें। वो रोती बिलखती अपने परवरदिगार के आगे अपने शोहर की माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। हाथ भी सजदा रेज़ कुरान पाक की वो आयत मुबारका बार बार पढ़ रहा था। वो आयत जिसे आयत करीमा कहा जाता है, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी और पढ़कर उनकी तौबा कबूल हो गई थी और वो मछली के पेट से ज़िंदा सलामत अल्लाह ताला के हुक्म से निकाल दिए गए थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर ज़्यादती करने वालों में से था। फिर कुछ देर बाद वो दोनों सजदे से उठे और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा हुए। बेसाख्ता दोनों के हाथ एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे और सहर ने आगे बढ़कर हाथ को अपने साथ लगा लिया। हाथ उसके गिर्द मजबूती से बाजू बांधे एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। सहर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। खींच खींच कर सांस लेता वो तड़प रहा था। उसकी पीठ सहलाती वो पुरसुकून करने की कोशिश करती रही। कितनी ही देर वो यूं ही रोता रहा। वो चाहती थी वो रो ले एक बार, फिर अपने आप खामोश हो गया और उसके खामोश होते ही सहर को सुकून मिला था।
اس کے کندھے پر بند نم آنکھیں رکھے وہ مکمل قفل لبوں پر سجا گیا۔ شدید چپ لگ گئی تھی اسے، گہرا سکوت اس کی رگ رگ میں پیوست ہو گیا تھا۔ پھر وہ سحر سے الگ ہوتا اٹھا، وہ بھی اٹھی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے وہ گاڑی کی جانب جانے لگا۔ سحر نے ایک لمحہ بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ گاڑی کے پاس جاتے اس نے دروازہ کھولا، سحر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے اچانک گہری چپ سادھ لینے پر وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھ سکی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ دوسری جانب آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر سحر کی سیٹ بیلٹ لگائی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی کارستانی دیکھی۔ وہ 2-3 بار اس کے ساتھ سفر کر چکی تھی جس میں اس نے کبھی سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تھا، نہ ہی کبھی ضرورت پیش آئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ نارمل ڈرائیو کرتا تھا۔ مگر آج سحر کے دماغ میں چل رہے سوال کا جواب اسے چند ہی سیکنڈ میں مل گیا تھا، جب ہاتھ نے انجن سٹارٹ کرتے جھٹ سے اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی کو موڑا تھا اور واپسی کے راستے پر ڈالی تھی۔ چٹانوں کی سی سختی چہرے پر سجائے وہ ضرورت سے زیادہ تیز چلا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی اسے خروچ بھی آنے نہیں دے گا، اس لیے اس پر یقین رکھتی تھک کر سر پیچھے سیٹ کی پشت سے لگا گئی۔ یہ اس کے اندر اٹھتے اشتعال تھے جس کے سبب وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا۔ گاڑی تیز ترین رفتار سے سیاہ سڑک کو ٹائروں تلے رونتی عالم ویلا کی جانب گامزن تھی۔ جہان اور اسمارا جیسے ہی گھر پہنچے باہر ہی اس نے ایمبولینس کی گاڑیاں دیکھیں جن میں ڈال کر زخمی گارڈز اور واچ مین کو لے جایا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی پولیس اور حدید صاحب بھی کھڑے تھے۔ زخمی جہان اور اسمارا کو آتے دیکھا تو وہ تکلیف زدہ سے ان دونوں کی جانب بڑھے۔ جہان کو سینے میں بھینچتے وہ سسک اٹھے تھے۔ جہان میرے بچے، تم ٹھیک ہو؟ میرے بیٹے۔ الگ ہوتے وہ اس کے چہرے کے نقوش تکلیف زدہ سنہری آنکھوں سے چھونے لگے۔ پھر اسمارا پر نظر دوڑائی جس کی حالت بھی بہت بکھری معلوم ہو رہی تھی اور کافی خراشیں اسے بھی آئی تھیں۔ اس کے سر پہ بھی شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ دونوں کو لے کر اندر بڑھے۔ اندر حنا بیگم ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹتی زیر لب دعائیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے راہداری سے جیسے ہی حدید کے ساتھ اپنے بچوں کو آتے دیکھا تو گویا انہیں زندگی کی نئی نوید سنا دی گئی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی ان تک آئیں اور جہان سے لپٹ گئیں۔ نینا بھی ان کے پیچھے آتی اسمارا سے لپٹ گئی۔ ان کی حالت ایسی تھی کاٹو تو لہو نہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ لوگ لاہور سے واپس آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے گھر کا جو منظر دیکھا تھا قیامت خیز تھا۔ واچ مین اور گارڈ زخمی ادمری حالت میں گرے ہوئے تھے جبکہ اسمارا اور جہان لاپتہ تھے۔ حدید صاحب نے فوراً ایمبولینس اور پولیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں؟ کون آیا تھا گھر میں جہان؟ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہت ڈر گئی تھی بھائی، نینا اور حنا بیگم نے ایک ساتھ سوال کیے۔ بھائی کا ہاتھ تکلیف سے پکڑتی نینا چپ اسمارا کو دیکھنے لگی جس نے جہان کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ تم نور کو اوپر لے جاؤ، نینا سے کہتے وہ اپنے والدین کی جانب متوجہ ہوا۔ نینا سر ہلاتی اسے لے گئی۔ حنا بیگم جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لائیں اور جہان کو اپنے سامنے صوفے پر بٹھاتی روتے ہوئے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ جہان میں نے پوچھا ہے کیا ہوا تھا؟ گھر کون آیا تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ حدید صاحب نے اس کے ساتھ بیٹھتے ایک بار پھر پوچھا۔ اس بار لہجے میں رعب اور سنجیدگی تھی۔ طوفان آیا تھا بابا اور آ کر چلا گیا۔ مزید کچھ نہ پوچھے گا پلیز، پولیس کو واپس بھیج دیں۔ آسودگی سے ان کے سوال کا جواب دیتے آخر میں حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سناتا وہ انہیں شش و پنج میں مبتلا کر گیا۔ ان دونوں باپ بیٹے کی گفتگو میں حنا بیگم نے پہلے بھی کبھی مداخلت نہیں کی تھی اور نہ ہی اب کر رہی تھی۔ وہ بس جہان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھیں، مگر جہان کے اس فیصلے سے چوٹ انہیں بھی پہنچی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کے بچوں کے گناہ گاروں کو سزا ملے۔ جہان اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا جیسے خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ جس کسی نے یہ کیا ہے میں اس کی سانسیں کھینچ لوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، سمجھ گئے تم؟ حدید صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہوتے غرائے تھے۔ بتاؤ تم کون تھے وہ لوگ؟ فوراً اگلا حکم جاری کرتے وہ جہان کے جواب کے منتظر تھے۔ جہان نے آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولی، پھر ان کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مشتعل کھڑے اپنے باپ کو دیکھ کر اس نے عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جہان کے زخمی ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیکھ کر حدید صاحب کا دل کٹا تھا۔ ڈیڈ، جہان نے بات کا آغاز کیا، میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پلیز میری اذیت کو مت بڑھائیں۔
واپس بھیج دے انہیں۔ اس کا مطالبہ ہنوز وہی تھا۔ حدید اور ہنا نے جہان کے چہرے پر بے پناہ قرب اور تکلیف دیکھی تھی، جیسے گہری چوٹ کھا کر آیا تھا وہ، اور وہ چوٹ جسمانی نہیں روحانی تھی۔ ہاں، چوٹ تو گہری لگی تھی۔ اس کا بھائی اسے مروانا چاہتا تھا، ایک ایسے گناہ کی عوض جو گناہ اس نے کیا بھی نہیں تھا، اور پھر جب معلوم پڑا کہ جسے وہ مروانے جا رہا ہے وہ تو اس کا بھائی ہے، تو دوڑا چلا آیا بچانے کے لیے، ورنہ شاید اب تک موت اسے گلے لگا چکی ہوتی۔ اس سے بڑھ کر جہان بن رافع عالم کے لیے دردناک بات کیا ہو سکتی تھی کہ 25 سال پہلے بھی اس کا بھائی اسے مرتے ہوئے موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا گیا، اور آج 25 سال بعد بھی اس نے خود اسے مروانے کے حکم جاری کیے تھے۔ حدید خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے درد کو چن لینے کی خواہش دل میں تھی، مگر وہ درد بتاتا تب نہ۔ ویسے بھی آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ سب اسی کے کتے ہیں جو باہر موجود ہیں، ہڈی ڈالنے والے مالک کو ہی کیوں پکڑیں گے بھلا؟ زیر لب کہتے وہ ان کے ہاتھ چھوڑ گیا، پھر پیچھے پریشان سی کھڑی والدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے زینوں کی جانب بڑھتا اوپر چلا گیا۔ حدید خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے وہ ہاد بن رافع عالم کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ حملہ ہاد نے کروایا تھا۔ نفرت سے مٹھیاں بھینچتے بیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس شخص کو ختم کر دیں، موت کی گھاٹ اتار آئیں۔ بعد میں جہان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ۔ لاؤنج سے نکلتے باہر چلے گئے۔ جہان اوپر اپنے کمرے میں آیا تو نینا اسمارا کی چھلی کوہنیوں پر مرہم لگا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر دونوں جہان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اسمارا چینج کر چکی تھی، وہ قدم قدم چلتا اندر آیا۔ بنا ان کی جانب دیکھے وہ ڈریسنگ روم سے کپڑے لیتا فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو نینا جا چکی تھی۔ نینا نے اسمارا کے پیروں پر بھی مرہم لگا کر پٹی باندھ دی تھی، اور بازوؤں پر بھی۔ جہان فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ہنوز خاموش بیٹھی سر جھکائے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ جہان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ان کی پشت اپنے انگوٹھوں سے سہلاتا وہ اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ اسمارا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ان شہد رنگ آنکھوں کا اپنی جانب اٹھنا جہان عالم کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا موم یا نینا سے اس کا ذکر مت کرنا۔ اسمارا نے سر ہلایا۔ اس کی ذہنی کیفیت کو وہ سمجھ سکتا تھا، اس لیے زیادہ کریدنے سے باز رہا۔ جو کچھ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آج ہوا تھا، خون خرابہ اور جان لیوا حملے، اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو گہرے صدمے کا شکار ہو جاتی، اور وہ تو پھر اس کی ڈرپوک اسمارا تھی جو اس کی حسیلی سیاہ آنکھوں سے ہی ڈر جاتی تھی۔ اسے تھوڑا قریب کرتے ایک بازو پشت پر باندھتے جہان اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا، اور شہد رنگ پلکیں جھکائے بیٹھی تھی وہ۔ جہان کے لمس پر اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، مگر خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ چوڑیاں کہاں ہیں تمہاری؟ اس کی خالی سونی کلائیاں دیکھی تو جہان نے ہلکے پھلکے لہجے میں استفسار کیا۔ جہان کے سوال پر اسمارا نے پہلے اپنی خالی کلائیاں اور پھر جہان کو دیکھا، جس کے باعث چہرے پر خوف دوبارہ سمٹ آیا تھا۔ وہ میں نے انکل کو دے دی، ٹیکسی والے کو، جو مجھے آپ کے پیچھے لے کر گئے تھے۔ جہان اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مانگی تھی تم سے؟ ایک اور سوال۔ اسمارا نے فوراً سر دائیں بائیں ہلا کر نفی کی۔ میں نے اپنی خوشی سے دی، انہوں نے میری مدد کی، آپ تک لے گئے مجھے۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکاتی معافی مانگ گئی۔ جہان نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے چہرہ بلند کیا۔ اسمارا نے پلکیں جھکائی ہوئی تھی۔ تو اس میں سر جھکانے والی کون سی بات ہے؟ میں اپنی نور کو اور چوڑیاں لے دوں گا۔ ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر پرحدت لب ثبت کرتے وہ اسے سکون کے حوالے کر گیا۔ انگوٹھا رخسار کو سہلانے میں مصروف تھا، لب پیشانی پر لاتعداد لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت تمام حادثے کو بھول جانا چاہتا تھا۔ اسمارا کی خوشبو سانسوں میں گھلتی اسے سرشار کر رہی تھی، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے حصار مضبوط کر گیا۔ جہان بن یامین بھائی آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے گلے کے گرد بازو باندھے وہ گردن میں چہرہ چھپائے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس کے سوال سنتے پشت پر بکھرے شہد رنگ بال سہلاتے جہان نے ضبط سے لب بھینچے تھے۔ بتائیں نا وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟
آپ کو کس نے بچایا؟ کیا ہاتھ بھائی اور سحر نے؟ ہاتھ کا نام اسمارا کے منہ سے سنتے جہان تل ملایا تھا فوراً الگ ہوتے اس سے سامنے کر گیا، مگر رخساروں پر بہتے اس کے آنسو بہت کچھ کہنے سے باز رکھ گئے۔ انہیں اپنے پوروں سے چنتا وہ سنجیدہ سا اسے دیکھنے لگا جو اس کے جواب کی منتظر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کالج میں ہوئے حادثے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نے ہاتھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ جان سے مر جائے، مگر وہ بچ گیا۔ جہاں اس کے پہلے جملے پر اس کے لب مسکرائے تھے، وہیں دوسرے جملے پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، میں نے جان لیوا حملہ کروایا تھا ہاتھ پر۔ کیوں؟ عالم بے یقینی میں وہ سرگوشی کر گئی۔ تم نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا۔ اس سے زیادہ نہ ہی تم مجھ سے کچھ پوچھو گی اور نہ ہی بتانے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ اب جہان نے لہجے میں سختی لیے کہا، مگر آنکھوں کی نرمی ہنوز قائم تھی۔ اسمارا لب سختی سے آپس میں پیوست کر گئی۔ آج کے بعد تمہارا سحر سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی تم بنیامین اور ہاتھ کو بھائی کہو گی۔ ایک اور مطالبہ، اور وہ دم سادوں سے دیکھے گئی۔ آنکھوں میں بے یقینیاں چھانے لگی تھی، جیسے اس کے مطالبوں کا وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھائی اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا۔ یہاں تو سگے موت کے منہ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور تم غیروں سے امیدیں باندھ رہی ہو۔ اس کے بال سنوارتا وہ درد بھرے لہجے میں گویا ہوا، سحر سے واسطہ نہیں رکھو گی۔ اسمارا کا اس جملے پر دل کرلایا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے کیے مطالبے اس کے آگے رکھتے جہان نے تائید چاہی، جس پر اسمارا کوئی جواب نہ دے سکی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اسمارا نے سر ہلایا۔ تو میں تمہیں تمہارا شوہر ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ تمہارا آج کے بعد ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پر جہان، اسمارا نے تڑپ کر اسے دیکھا، اور جب سے آنکھیں مزید سرخ ہوتی واپس اس پر پڑیں تو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی التجاؤں کو لبوں سے ہی واپس دل میں دھکیل گئی۔ اگر تم نے ان لوگوں سے کوئی واسطہ رکھا تو اس کے چہرے کی بڑھتی تکلیف دیکھ کر جہان جملہ دوڑا چھوڑ گیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ تو اسمارا نے بلبلاتے اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا۔ جہان کے دروازے کی جانب بڑھتے قدم تھمے تھے۔ تو تم مجھے کھو دو گی؟ بنا پلٹے جواب دیتا وہ وہاں مزید نہیں رکا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی ہاتھ گاڑی سے نکلتا تیزی سے زینے چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سحر اس کے رویے پر عار زدہ تھی۔ اپنا سیٹ بیلٹ کھولتی وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی، اور ان کی گاڑی کی آواز پر ہی رخسانہ بھی اور روہیل دوڑے چلے باہر آئے تھے۔ ہاتھ کو اپنے پاس سے طوفان کا سا گزرتے دیکھ وہ سائڈ پر ہوئے۔ سحر اندر داخل ہوئی تو رخسانہ بھی فکر مند سے اس سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو سحر بیٹی؟ اس نے سر ہلایا اور الگ ہوئی، نظریں زینوں کی طرف جاتے ہاتھ پر اور پھر اس دروازے کے اس پار بند ہونے پر تھی۔ میں ٹھیک ہوں رخسانہ آنٹی، آپ آرام کریں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، سحر نے انہیں دیکھتے شائستگی سے کہا۔ تم نے اپنی دوائیاں نہیں لی، نہ ہی کھانا کھایا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں آرام کریں۔ پر بیٹی، ان کی ممتا انہیں چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ ان کے دلار پر سحر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اپنی والدہ کے بعد بنیامین نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، مگر رخسانہ بھی سے ملنے کے بعد سحر کو لگتا تھا کہ اسے اس کی والدہ واپس مل گئی ہیں۔ آنٹی، اگر مجھے بھوک لگی تو میں خود کھا لوں گی، انہیں مناتے سحر نے انیکسی بھیج دیا اور خود مرے قدم اٹھاتی زینے چڑھنے لگی۔ دل چاہا ہاتھ کے پیچھے جائے، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، آنکھوں کی سرخی سحر کو ابھی تک یاد تھی، اور جس طرح وہ گاڑی چلا کر اسے واپس لایا تھا، کوئی اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو ایکسیڈنٹ کے خوف سے آہو پکار کرنے لگتی، مگر وہ سحر تھی جو طوفان کی طرح اس کے ساتھ سفر کرتی آئی تھی، اور ہاتھ کے ساتھ تو اب اسے زندگی بھر سفر کرنا تھا۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کو تکلیف سے دیکھتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے، اس نے مشکل سے اپنے کمرے میں وقت کاٹا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مزید اپنے کمرے میں نہ رک سکی۔ دل ہاتھ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جانے وہ کیسا ہوگا۔ اس کی خاموشی سحر کو جلا رہی تھی۔ بے چینی میں حتمی فیصلہ کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور ہاتھ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دہلیز پر پہنچتے نوب گھمائی، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کا ایک پٹ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی۔ گہرے اندھیرے نے اس کا سواگت کیا تھا۔ کمرے کی تمام روشنیاں گل تھیں،
کھڑکیوں کے آگے بھی پردے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سحر کو لگا وہ اندھی ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کی جانب اپنی انگلیاں بڑھاتے اس نے سوئچ بورڈ ٹٹولا اور چند بٹن پریس کرتے کمرے کو روشن کیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی پھیلی، سامنے کا منظر دیکھا تو سراب آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں، دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں۔ کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس کرتے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یا اللہ خیر! پر ہاتھ رکھتے سحر کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی، جاری ہے۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔